बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ दिया। मियाँ दिया को आप यकीनन इस्लाम चैनल की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। ये हमारे साथ हमारी कुकिंग एक्सपर्ट भी होती हैं और आज हमारे साथ प्रोग्राम को को होस्ट करेंगी। मियाँ खुश आमदीद। थैंक यू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान बड़ा ही ज़बरदस्त बेहतरीन गुजरा होगा। आज 29वां रोज़ा है, यानी कि तकरीबन रमज़ान का एहतताम है। शायद हो सकता है कि कल ईद हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने रमज़ान में अल्लाह ताला की खूब नेमतें, रहमतें, बरकतें हासिल की होंगी, खूब इबादत की होंगी, अपने लिए मग़फ़िरत हासिल की होगी और अपने प्यारे मोहब्बत करने वाले अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए भी दुआएँ, बहुत सारी दुआएँ मांगी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका तमाम रमज़ान की जो तमाम इबादत हैं कबूल करें। और अब ईद की तैयारी में हम सब मसरूफ़ हैं। बच्चों को ईद का जो भी नए कपड़े लेके देने हैं, शॉपिंग करनी है और तैयारियों में बेइंतहा मसरूफ़ियत होती है। आजकल अगर देखा जाए ख़ास करके लंदन में भी बहुत सी जो ईस्ट जो पाकिस्तानी सोसाइटी वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी ईद की शॉपिंग में बड़े मसरूफ़ होते हैं। और ख़ास करके लंदन की खूबसूरती है कि आपको वो पाकिस्तान वाला थोड़ा सा टच नज़र आता है। मियाँ, आपके ख्याल में कैसा रहता है यहाँ पे ईद? क्योंकि पाकिस्तान की ईद हम सब मिस करते थे। यहाँ पे स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे ईद की वो सेलिब्रेशन या वो ऑफिशियल सेलिब्रेशन नहीं होती जैसा कि पाकिस्तान में की जाती है, इंडिया में की जाती है या फिर दूसरे मुस्लिम ममालिक में अगर की जाती है, तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें ये खुशी है कि हम ईद की वो थोड़ी सी मिठास को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि मैं, आप लंदन से हैं और मैं बर्मिंघम से, और मैं ये बताऊं कि बर्मिंघम में ज़बरदस्त समा इस वक्त है शॉपिंग का, और जो मिठाइयों का, चूड़ियों का, हर तरह की शॉपिंग आपको यहाँ अवेलेबल है। तो बहुत थोड़ी सी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जिसे हम मिस करते हैं कि वो पाकिस्तान में होती थी और यहाँ नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पे छोटा मिनी पाकिस्तान बना ही लिया है। बर्मिंघम को तो वैसे भी कहा जाता है कि मिनी पाकिस्तान है। बिल्कुल। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप मिस करते हो और आपको लगे कि ये वहाँ मिलती और यहाँ नहीं मिलती, बल्कि यहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती है क्योंकि यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स इंडिया से भी आती हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि दिल में एक उदासी है कि रमज़ान जा रहा है और ये एक बिटर स्वीट फीलिंग है ईद के आने की, रमज़ान के जाने की। तो बस ये इंजॉय करें और इंशाल्लाह अल्लाह हमें एक और रमज़ान नसीब करे जिसमें हम दोबारा से बहुत सारी रहमतें न समेट सकें। बिल्कुल, ये रमज़ान का एक महीना ऐसा अल्लाह ताला का बरकत महीना है कि इसमें मज़ा ही और होता है। एक घर में कैफियत ही अजीब होती है। दिल चाह रहा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ आप इबादत की तरफ रुजू करें। और फिर ईद का अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। आज का जो प्रोग्राम है आपको बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ही लगेगा, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो को बड़ी ही मोहब्बत के साथ आपको पाकिस्तान की ईद का एक मज़ा दुबाला होगा कि पाकिस्तान में किस तरह से ईद होती थी, हमारे बचपन की ईद कैसी होती थी, किस तरह से फैमिली गेट टुगेदर्स होती थी, इंटीग्रेशन होती थी, किस तरह से बच्चों को वो प्यार का पैगाम सिखाया जाता था। आज इस प्रोग्राम में मेरे लिए जो सबसे मेरी ज़िंदगी की अहम शख्सियत, मेरी सांसें इनके साथ चलती हैं, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद हयात भी हैं। तो अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। मेरी आज वालिदा, मेरी अम्मी यहाँ पे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, सैयदा नाइला खुशनसीब साहिबा, और इनके साथ साथ जनाब सैयद नदीम इब्रार मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में एडिशनल एडवोकेट जनरल सर्व करते रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। वासिफ ख्याल संगत के हवाले से आप इनको पहले इस्लाम चैनल की स्क्रीन पर सुन भी चुके हैं। शायरी से बड़ा लगाव है, सूफीज़म से बड़ा लगाव है और बड़ी ही ज़बरदस्त शायरी आपके साथ आज शेयर करेंगे जिसके अंदर आपको एक दीन का पैगाम भी होगा और दुनियावी मामलात किस तरह से बेहतर तरीके से हल करने चाहिए उसका भी एक डीप पैगाम उसके अंदर मौजूद होता है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले बाकायदगी से मैं अपनी वालदा की एक तो सलाम भी पेश करता हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पर आज बड़े, मैंने मुश्किल से आज अपनी अम्मी को मैंने तैयार किया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम वो है जिसके अंदर मेरी वालदा मेरे सामने यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में इनकी शान में एक छोटी सी शायरी। और हर माँ ज़िंदगी की सबसे अहम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, और जिनकी माएँ सलामत हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके पास मौजूद नहीं है वो इसकी कदर व कीमत को बखूबी जानते हैं। सो ये कलाम मेरी अपनी अम्मी की शान में स्पेशली कि ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहां भर में मेरा वही नेक नाम तुमसे है। कहाँ बसाते जहां और मैं कमसिनो नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है।
جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے، اے میری ماں مجھے ہر پل رہا تمہارا خیال، تمہیں سے صبح ہو میری شام تم سے ہے، یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے۔ سب خوش آمدید۔ تھینک یو، زین میں رو پڑوں گی۔ زین نے اتنا مکھن لگا دیا ہے کہ اس سال ان کو بہت ہیوی عیدی ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ مجھے اتنا پیارا سا لگ رہا ہوتا ہے، یہاں بیٹھا میں دیکھتی ہوں تو میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہوں، نظر بھر کے اس کو دیکھتی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے، ترقی دے، زندگی کی ساری تھینک یو سو مچ۔ امیت میں چاہوں گا کہ آج کے جو پروگرام کا آغاز کریں کہ پاکستان کی جو بچپن کی عید تھی، ایک بڑا مزہ آتا تھا، رمضان کی تیاریاں ہوتی تھی، اذان کی آواز ہے کہ یہاں پہ ہم چیزیں وہ مس کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ اذان کی آواز افطاری کے ٹائم پہ، اور سحری کا اہتمام جو ہوتا تھا کہ گھر کے جو محلوں میں ڈھول والے آیا کرتے تھے، کس طرح سے آپ کا جو بچپن تھا وہ کس طرح مجھے کا یاد تھا؟ آیا وہ ڈھول والا آتا تو میں کہتی کہ پتہ نہیں کون سا دنیا کا کون سا وہ بندہ ایسا ہے۔ میں اس کو ایک دروازے کی جھریٹ میں سے دیکھتی، چھوٹی سی تھی تو میں دیکھتی کہ یار یہ باہر ڈھول بجا رہا ہے، اس کو میں دیکھوں تو وہ مجھے ڈر ہی لگ رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا ہے، کیسے آتا ہے رات کے ٹائم اندھیرے میں۔ لیکن ظاہر ہے رمضان کا اپنا مزہ ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم لوگ، تو امی ڈیڈی کا ماحول تھا تو سب بچوں پہ بڑا ہوتا تھا کہ روزے رکھنے ہیں ہم لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے روزے رکھتے۔ اچھا، پاکستان میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمیں بچپن میں ہی سکھایا جاتا تھا کہ روزہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم چھوڑ دیں۔ ہم مجھے ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، بہن بھائیوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہاں، ہمارا یہ بھائی، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو یہ اس کو رات کو لازمی اس نے سونا اور امی نے اس کو اٹھانا، جلدی سے اٹھو جلدی سے اٹھو، اس نے پھر جلدی سے بلینکٹ لینا اور سو جانا۔ امی نے کہنا روزہ آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ اچھا، روزہ رکھتا آپ پھر کو سو جاتا۔ صوفیزم سے کس طرح سے تعلق بنا، اور سب سے پہلے تو عید کس طرح سے، رمضان کی تیاریاں کس طرح سے، عید کی تیاریاں آپ کو اپنے بچپن کی کیا ایسی یادیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں بھی وہ چیزیں ٹرانسفر ہوں؟ السلام علیکم زین، ایک تو آپ لوگوں کو بڑی مبارک ہے، اسلام چینل کو اسپیشلی بڑی مبارک ہے۔ 1 سال کے بعد میرا دوبارہ یہاں پہ آنا ہوا تو 1 سال کے بعد وہی رونق اور وہی دمک اور وہی رعنائیاں مجھے بڑا ہی اچھا لگا، اور میں اسلام چینل اس حوالے سے اور آپ لوگوں کو کریڈٹ چاہتا ہے یہ کہ آپ لوگوں نے آج تک ان تمام ریزیڈنٹس کو جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ نے اسلام اور اردو اور اپنے وطن کے ساتھ ان کو منسلک رکھا، یہ آپ کو کریڈٹ چاہتا ہے۔ اس میں آپ لوگ تمام، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہیں آپ کے مشکور بھی ہیں اور ہوں گے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا وہ مجھے یاد آ گئی کہ وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے پالنے والے، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، بے شک، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے پالنے والے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں تجھ کو چاہتا ہوں، اب تو مجھے ویسا کر دے جیسا تو مجھے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ اب رمضان کریم کی روانگی ہے، اختتام ہے، عید کی خوشی ہیں، تو اس میں چونکہ یہ پہلی میری عید ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے، اپنی مسز کے علاوہ وہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں، میری بڑی سی عجیب سی کیفیت ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ وہ نہ دید ہے نہ سخن، نہ حرف ہے نہ پیام، کوئی بھی ہیلہ تسکین نہیں اور آس بہت ہے، امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ، تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے۔ واہ واہ واہ، آپ کی ویسے ہی اگر آپ شعر نہ بھی کہتے نا تو آپ کے چہرہ بتا رہا ہے، آپ کے ایکسپریشن بتا رہے ہیں، آپ کی آواز کی وہ محبت بتا رہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو مس کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً یہاں پہ بھی عید کو بڑا انجوائے کریں گے، ہم آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے۔ آپ دیکھنا، آپ کو پاکستان کی یاد بڑی مشکل سے آئے گی، یہاں پہ سارے عید کے مزے آپ پورے کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ پردیسی والی کیفیت بھی میں فیل کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ میرے لیے سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ میں پاکستان سے، میں اگر سوچ کے آیا تو میں اپنی ماں کو بڑا مس کرتا تھا۔ یہ میری بڑی بہن میری ماں کی طرح ہے، بچپن میں انہوں نے بالکل ماں کی طرح مجھے محبت دی، پیار دیا، تو میں ان کو بالکل ماں جیسی فیلنگ فیل کر سکتا ہوں یہاں پہ آ کے۔ تو یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس عید گزاروں، لیکن وہ پردیسی والی کیفیت میں فیل کر سکتا ہوں۔ تو میرا آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی، آپ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں اس عید پہ اور اپنے پروگرام پہ بھی، کہ جو لوگ یہاں پہ پردیسی ہیں، یہاں پہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے اندر خوشی کے ساتھ اداسی کی کیفیت ضرور ہے،
تو یہ بڑا مشکل المیہ ہوتا ہے, بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے, ان کے لیے فنانس کرنے کے لیے وہ تمام اپنی خوشیاں قربان کر کے, اپنی کیفیات قربان کر کے وہ یہاں پہ رہ کے اپنے لوگوں کو وہاں پہ فیڈ بیک کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ان کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں, اور پردیسی والی کیفیت بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ پردیسی کیا ہوتے ہیں. وہ واصف صاحب کا شعر تھا کہ انہیں بھی ہماری خبر ہو گئی ہے, بڑی بات تھی مختصر ہو گئی ہے, تیرا غم رہا زندگانی کا ساتھی, مسرت سے اپنی بسر ہو گئی ہے, تجھے ہم نے دیکھا ہے ہم مانتے ہیں, خطا بخش دیجیے. ان کو عید والے دن بھی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ورک یہاں پہ آپ ایک غیر مسلم کنٹری میں موجود ہے جہاں پہ آپ کی جاب اس طرح کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ پہ چھٹی نہیں لے سکتے. تو بہت سارے لوگوں کا پورا دن عید کا کام پہ ہی گزرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیکریفائز کرنا اپنی فیملی کی بہتری کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ قبول کرے. آپ کی عید جو ہے وہ یہاں پہ کیا آپ بھی اس طرح کی وہ ایموشنل باتیں کرتی ہیں عید پہ, آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے سیلیبریشن کرنی؟ میرے خیال سے مجھے بہت ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ, تو پوری فیملی ہے, میری بہنیں ہیں اور بچوں کی عید ہوتی ہے. عید تو ہے ہی بچوں کی اور خواتین کی, اور جو رونق لگتی ہے. تو بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور جو بھی بچپن میں آپ انہیں سمجھا دیں تو وہ اسی طرح اسے بلیک اینڈ وائٹ کی طرح مان لیتے. تو مجھے ایک کہانی یاد آئی. میری ایک فرینڈ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے کہ بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ جی ٹوائلٹ میں کوئی فرشتے نہیں ہوتے, تو وہ ٹوائلٹ میں جا کے اپنا روزہ کھول لیتی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ فرشتے تو مجھے دیکھ نہیں رہے, اللہ کو کون بتائے گا, میں روزہ کھول لیتی ہوں. تو وہ ایک دن میں کتنے روزے رکھتی تھی. تو بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور انہی سے عید ہے, انہی کے جو ہیں شوق ہے. اور خواتین کے کپڑے چوڑیاں, مردوں کا کیا ہے, نہا دھو کے تیار ہو گئے اور وہ ریڈی ہیں. مردوں کا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, آج کل کے مرد وہ پرانے زمانے والے مرد نہیں ہیں. آج کل مرد جو ہے وہ خواتین سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی نا بچوں کی, وہ سب سے خوبصورت بات ہے کہ عید, رمضان, یہ سارے تہوار جو ہے نا یہ ایکچوئل بچوں کی وجہ سے ہی خوبصورت بنتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مختلف مقامات, مختلف مواقع دیے کہ آپ بچوں کی تربیت کر سکیں. رمضان ایک بہترین طریقہ ہے تربیت کرنے کا, دین سکھانے کا بہترین طریقہ ہے. عید ایک بہترین طریقہ ہے کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اپنی جو کلچر ہے, اپنی جو ویلیوز ہیں وہ دے سکیں. اسپیشلی عید کے حوالے سے جب ہم بچوں کو تیاری کر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے چوڑیاں, وہ چھوٹے بچوں نے سن گلاسز لگا کے چاہے اندر کمروں میں پھر رہے ہیں, سن گلاسز لگائے ہوئے, ایک نہ ہو تو لیکن بچے بڑا انجوائے کرتے تھے. تو مجھے وہ بھی ٹائم یاد ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے بڑوں کو ویلیو کرنا چاہیے, بڑوں کو عزت اور وہ مقام دینا چاہیے. کہ ہم لوگوں نے شروع سے دیکھا کہ جب ہمارے بڑے تھے تو ان کے ساتھ ہی ہماری عید ہوتی تھی. جو بڑے کہہ دیتے تھے, ہمارے دادا دادی تھے, ہم نے کوئی بات منوانی ہوتی تو ہم ان کے تھرو جاتے کہ لو بھائی ہماری یہ بات ہے, یہ ہے. تو لیکن جو بڑے ہمارے چاچو پھوپھیاں, ہمارے گھروں کا ماحول ایسا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آگے ہمارے جو ڈیڈی تھے انہوں نے بھی بچوں کو یہی سکھایا کہ آپ نے بہن بھائیوں کو کیسے عزت دینی ہے, کیسے. میں ماشاءاللہ میرے 6 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں ہم لوگ. تو ان بچوں نے اتنی عزت اور اتنا مقام ہم لوگوں کو دیا کہ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا جب میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی. ابھی ایک میں چھوٹی سی تھی تو میں اپنے ڈیڈی سے کہتی کہ میرے کپڑے نہیں آئے. ہم لوگوں کو اتنی فکر ہوتی تھی کپڑوں کی کہ ہماری عید کے کپڑے نہیں آئے. تو میرے ڈیڈی مجھے دیکھتے اور پریشان ہوتے کہ میری بیٹی اتنی پریشان ہے. وہ تو کہتے مجھے کہ میں عید بھی نہیں ہونے دوں گا صبح جب تک میری بیٹی کے کپڑے نہیں آئیں گے. تو میں رات ساری ایسی جاگتی تھی. صبح اذانوں کے ٹائم پہ وہ ٹیلر آیا اور وہ کپڑے لے کے آئے تو ڈیڈی وہ باکس میرے آگے کرتے ہیں تو کہتے میں نے کہا تھا نا کہ میں نے عید نہیں ہونے دینی. تو جو ماں باپ کی محبت ہے, جو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو وہ بڑا ایک لمحہ یاد آتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور بچوں کی جو ایکسائٹمنٹ ہے نا عید کی, مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ میں اپنے کپڑے پریس کر کے اپنے بیڈ کے ساتھ رکھ کے سوتی تھی کہ یہ کہیں غائب نہ ہو جائے, یہ ریڈی ہو اور یہ پہنوں گی تو میری عید ہوگی. تو یہ تو بچوں کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. بلکہ یہ جو ٹریڈیشن ہم سکھاتے ہیں, بڑے سکھاتے ہیں, تو ہمارے گھر میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ سوئیاں ضرور پکتی ہیں, اور جو بھی گھر میں محلے میں پہلے سوئیاں لے کے جائے گا اس کو عیدی ملتی ہے. تو ہم لوگ لڑتے تھے کہ سوئیاں کون دینے جائے. صحیح بات ہے. اور عیدی ملے گی. آپ بات کر رہی تھی نا کہ بچوں کو بالکل بڑوں کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے, اور بڑا خوبصورت طریقے سے بچوں کو سکھایا جاتا تھا. ابھی بھی وہ ہمارے گھر کا بھی یہ ماحول ہے کہ ہم کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو سکھائیں. بچوں نے کچھ چیز منوانی ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں امی جان کے پاس جانا ہے. امی جان کے پاس جانا ہے. بچے میرے پاس آتے ہیں
کہ امی جان یہ کر لوں, یہ بلکہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ امی کیا کر رہی, میں کہتی ہوں نہیں کوئی بات نہیں. تو بچوں کا واقعی جو بڑوں کا ہوتا ہے نا رول, وہ بہت معنی رکھتا ہے, بہت اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے آپ کو ان کے ساتھ. گھر میں بہت- برکت ہوتی ہے, ایک رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم رہا ہے, اتنا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں بہت محبت کرنے والے رشتے ملے, بہت پیار کرنے والے بہن بھائی بھی, آگے اولاد اللہ تعالیٰ نے اتنی نیک لائق دی. اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ جو ان کے ابو کا تھا ساتھ, تو وہ بہت ہی پیارا ساتھ تھا, بڑی ماشاء محبت, اللہ، بڑا ماشاء ہاں بہت. وہ بالکل، اتنا اللہ تعالیٰ خوش ان کو ہوتے غریق تھے عید رحمت کرے. والے دن, بالکل انہوں نے اپنی بچیوں کے خود بال بنانے, انہوں نے ان کے بال, ہاں ان کے سٹائل بنانے, ان کو کچھ دیکھتے آتے جاتے دیکھتے تو بڑا خوش ہوتے تھے. ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے تھے بچوں کے لیے کہ بس یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے, کتنا اور نہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایک نارملی ایک ماحول تھا انڈو پاکستان کا جنرلی کہ مردوں کو یا لڑکوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی, زیادہ ان کو ترجیح دی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ جی لڑکا ہے تو کوئی بات نہیں, لڑکی ہے تو اس کو بڑا دبا کے رکھتے تھے. لیکن ابو کا ایک اتنی محبت تھی نا کہ وہ بیٹیوں کو زیادہ آگے پرائرٹی دیتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کو, بیٹیوں کو پڑھانا بھی ہے, ان کی اچھی ہم تربیت لوگوں بھی کو کرنی ہے, ان کو یہ کوئی کمی تھا نہ ہو. کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے ذہن کو کہ میں بڑا 4 بہنوں کے بعد آیا ہوں, تو بہت میرے لیے دعائیں کی گئی ہیں, تو بڑی منتیں مانی گئی ہیں. تو اس کو بس یہی سکھایا کہ نہیں, آپ نے اپنی بہنوں کو پوچھنا ہے, اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے آپ نے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ایک بھائی جو ہے ساتوں پہ بھی بھاری ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا جہان کی خوشیاں دے. ایک اور مجھے بڑی اچھی بچوں مزے کو کی بات یاد آ گئی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو پہلی دفعہ جو روزہ رکھا جاتا تھا تو اس کے اندر ایک انعام دیا جاتا تھا, ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی بچوں کو تربیت کرنے کے لیے. ایک خوشی ہوتی تھی کہ آج اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی انعام ملا تھا. آپ کو یاد ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کیا انعام ملا تھا؟ مجھے تو روزہ ہی نام ملا تھا. تو اگلا وہ میں ایک روزہ رکھتا تھا تو وہ پھر دوسرا روزہ مجھے انعام میں مل جاتا تھا, پھر میں ایک رکھتا تھا پھر دوسرا روزہ. لیکن یہ تھا کہ پیرنٹس کی وہ جہاں پہ بات ہے, یہ تربیت بڑا میٹر کرتی ہے, آپ لوگوں کا ماحول بڑا میٹر کرتا ہے. اب جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں اب فیل کرتا ہوں, مجھے اب قدر ہوئی ہے وہ اپنی مسز کی, کہ اس نے وہ پورا مہینہ رمضان کی جو ترتیب اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی زندہ رکھتی ہے گھر میں, تمام رمضان کے ماحول کو اور آپ لوگوں کے اندر وہ ایک ایمان کو وہ زندہ رکھتی ہے. تو وہ میری مسز ویسے ہی بڑی دل سے محبت سے وہ عید کا اہتمام کرتی ہے, سارے لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے, بڑا اس میں. تو وہ میں مس کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی دوسری آپ کی مسکراہٹ سے نا مجھے وہ پاکستانی چھوٹے ہوتے عید پہ جو کارڈ ہوتے تھے نا وہ یاد آ گئے. وہ چھوٹے چھوٹے وہ کارڈ دینے کا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا, ایک کلچر تھا, وہ بالکل ختم ہو گیا. وہ اور مزے کا ٹائم تھا. کارڈ ایک دوسرے کو دیتے تھے, عیدیاں آ رہی ہیں, چوڑیاں آ رہی ہیں, بچوں کے چھوٹے چھوٹے سے گفٹ. ہم لوگ بھی بچوں کو چھوٹے چھوٹے سے گفٹ بنائے ہوتے تھے, بچوں کو صبح عید والے دن دیتے. ان کے دادا ابو نے ان کو لائن میں لگایا ہونا کہ آپ نے لائن میں آنا ہے. بعض اوقات بچوں نے شرارتاً کوئی نہ کوئی پھر سے واپس چلے جانا, انہوں نے کہنا نہیں میں نے تو اتنے آپ کے رکھے ہوئے تھے, پورے ہو گئے, آپ پھر سے آ رہے ہو. مجھے یاد ہے میرے ڈیڈی ہمیشہ عید پہ یہ اہتمام کرتے تھے کہ نوٹوں کی نئی گڈی آرڈر کرتے تھے, اور پرانا نوٹ کسی کو نہیں ملے گا, کرکرے نوٹ ملتے تھے, اور ایک ایک کو واپس آتے جاؤ. اور جو میری چھوٹی بہن ہے وہ میرے ڈیڈ کی فیوریٹ تھی, گو کہ انہوں نے کبھی مانا نہیں ہے پر ہمیں پتا تھا وہ ان کی فیوریٹ تھی, اور اس کو ایکسٹرا ملتے تھے. اچھا, یہ کارڈ میں بڑے مزے مزے کے فنی فنی سے شیئر لکھا, ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, اس طرح کی چیزیں. کوئی گھی والا آپ کو یاد آ رہا ہے؟ نہیں وہ بالکل ایسا وہ حسن تھا یہ ہم لوگوں کا. اچھا ذہن میں ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ پاک کا یہ اتنا فضل اور مہربانی ہے کہ اس نے یہ عید کی خوشیاں اور یہ خوشی کا احساس ہر لیول ہر مقام پہ میں فیل کرتا ہوں. اس کے اندر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو امیر ہے وہ اسی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے, یا کوئی جس کے پاس کچھ مال و دولت ہے وہی خوشی کی کیفیت سے گزر سکتا ہے. اللہ پاک نے ہر مقام پہ, میں کل ایک بچے کو دیکھ رہا تھا, وہ بڑے مزے سے بڑا انجوائے کر کے رستے میں وہ ایک آئس کریم کھا رہا تھا. وہ میں دیکھ کے اس کو بڑا خوش ہوا کہ میں یہ اپنے مقام پہ پورا انجوائے کر رہا ہوں, خوشی بھی ہوگا. اس وقت روزہ بھی تھا میرا. اچھا ایک کالر ہے, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میرا نام محمد ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں جی. اور میں کہنا یہ چاہوں گا کہ انتہائی انٹرسٹنگ پروگرام چل رہا ہے آپ کا, اور ذہن آپ سے میں بات کروں گا کہ آپ نے تو یہ پروگرام کو ہمارے لیے ریگولر ہمیں ویور بنا دیا اپنا. بڑے زبردست آپ کے ٹاپکس ہوتے ہیں, اور آج تو آنٹی کو دیکھ کر آپ یقین کریں آئی گیٹ لٹل ایموشنل کہ میری والدہ جب تھیں یہاں پہ اس وقت کا ماحول آج ہم لائیو سن رہے ہیں ایکچولی,
जो एक एक पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें याद आ रही हैं कि जब हमारी वालदा होती थी तो कैसे हमारा माहौल यहाँ पे गुजर जाता और पाकिस्तान में कैसा होता था माहौल। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। आंटी को सलाम हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। बिल्कुल मकसद भी यही है कि हम वो पाकिस्तान की वो बचपन की यादें ताज़ा करें, जो खास करके माँ बाप के साथ गुजरे हुए लम्हात हैं, जो फैमिली के साथ इकट्ठे, बड़ी पाकिस्तान में ये बड़ा एक मजा था कि बड़ी फैमिलीज गेट टुगेदर इकट्ठे करती थी और ईद पे इंतजार होता था, पता होता था कि 5-6 दिन, 4 पहले तो याद से 3 दिन हम लोगों ने एंजॉय करना है, कोई ना कोई दावत, कोई कभी इधर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा था, मेरी नंदें बहुत मोहब्बत करने वाली, तो साथ ही बच्चे सारे इकट्ठे, हम लोग इकट्ठे थे, देवर और मैं ना, तो माशाल्लाह 9 बच्चे थे हमारे, 5 मेरे थे, 4 उनके थे, और इतना अच्छा इन बच्चों ने टाइम गुजारा वहाँ पे। खूब रौनक लगती होगी। बहुत रौनक लगती थी, बहुत अच्छा लगता था। बल्कि मैं जब कभी अपनी अम्मी की तरफ जाती, मैं डैडी की तरफ जाती, तो ये मेरे भाई बड़े मेहमान नवाज, तो बड़ा इनको ना, तो मेरे हस्बैंड आते मुझे लेने के लिए, तो ये बाहर साथ ना सी ऑफ करने जाता और वो रिक्शे वाले को वो पैसे ये देता, तो वो मुझे कहते फोन पे कि यार मैं इतना शर्मिंदा सा हो रहा होता हूँ, ये छोटा सा बच्चा, तो ये छोटा बहुत छोटा तक भी नहीं पहुंच सकते, तक भी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन ये है कि माँ बाप ने बच्चों को ये सिखाया कि बड़ों के कैसे आपने रखना है, बहन भाइयों को। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, अपने जाती थी मैं बहन भाइयों के पास। इनकी ईद ही तब होती थी, बच्चे कहते थे हम अपने फ्रेंड सबको मना किया होता है कि रात पूरी जागते रहना, तो सुबह सुबह बच्चों को, बल्कि सारी रात मेहंदियां लगती थी, सारी रात मेहंदी लगनी। लेकिन मैं अपने 6 भाइयों में 2 बहनें थी, एक मेरी बहन बहुत छोटी थी, तो मैंने अपनी वो मेहंदी घोली हुई और उसमें कोई 15-20 टूथपिक रखे होते थे, तो उस टाइम पे वो ही लगती थी। बिल्कुल, मुझे भी याद है, मैंने कुछ टाइम गुजारा लिबिया में, और वहाँ पे मेहंदी की कोने अवेलेबल नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, हमें सिर्फ एक मेहंदी लगा देते और कहते हैं मुट्ठी कर लो और इसमें डक बन जाएंगी, और उसमें बत्तख बन जाती थी जिसकी, तो उसका अच्छा डिजाइन हो गया, जिसकी बत्तख खराब हो गई है तो उसकी सास उसे प्यार नहीं करती। अच्छा, ये भी रंग के बारे में आपको बात साहब का शेर, वो शेर वो मेहंदी से मुझे याद आ गया। वो आप लिखते हैं कि कल्ली बैठ के खीर वलोड़ा, काफर थीवा जे मुख मोड़ा, कल भी तेरियां लोड़ा सानू, अज भी सानू तेरियां लोड़ा, लड़ लग्यां दी लाज निभावी, मेहंदी वाले हथ पे जोड़ा, चिट्ठी विच मैं दस नहीं सकदी, अपनी बार नू आप मरोड़ा, मुंशी जी हुन छेती लिखो, वतना ते वासफ दियां लोड़ा। वाह वाह वाह, ये भी खास परदेसियों के लिए थी, परदेसियों के लिए बड़ा फिट आता है मुंशी जी हुन छेती लिखो, वतना ते वासफ दियां लोड़ा। उन परदेसियों के लिए जो यहाँ पे फैमिलीज के बगैर ईद सेलिब्रेट करें, उनको भी आपने बिल्कुल सही कहा कि याद रखना बहुत जरूरी है। अभी परदेसियों का एक बहुत जबरदस्त गाना पाकिस्तान से आया है, जो कि यही इस बारे में है कि परदेश में आप जो ईद कर रहे हैं और पराई ईद है और रो रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत रिलेटेबल है जो यहाँ पे अभी लोग आए हैं उनके लिए। अभी हमने एक ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक के बाद हम आके इसके ऊपर और डिटेल गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की यादों को भी ताज़ा करेंगे और आपसे भी बात करेंगे कि आपको जो जब ये रोज़ा रखा आपने, पहले वो किस उम्र में रखा और अपने पेरेंट्स से कोई गिफ्ट मिला या घर का क्या माहौल था, क्योंकि आपका ये एक खूबी है कि आपने यहाँ पे भी देखा बच्चों की ईद, आपने बच्चों की यहाँ पे तरबियत की और आपका अपना भी कुछ वक्त पाकिस्तान में गुजरा। कितनी ईदें आपने पाकिस्तान में की? मैं पाकिस्तान रही हूँ तकरीबन 10-12 साल, तो और मैं लिबिया भी रही हूँ 10-12 साल तकरीबन। अच्छा। जी, मैं पैदाइश मेरी लिबिया की है, तो जो लिबिया की ईद है वो पाकिस्तान की ईद से टोटली डिफरेंट है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कोई ट्रेडिशंस नहीं है हमारे, ज्यादा ट्रेडिशंस इस तरह की नहीं, उनकी अपनी ट्रेडिशंस है, लेकिन वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं और वहाँ पे ज्यादा बड़ी ईदी मिलती है और ईदी मिलती थी दिनार में, तो ये भी एक फायदा था। अच्छा, वो आप जरूर मिस करती होंगी यहाँ पे। मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि ये इसकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, क्योंकि हम बच्चे थे, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो खासे पैसे थे। तब आप ये कोशिश करती होंगी कि जब ईद आए हम लीबिया चले जाएं, एटलीस्ट ईदी तो पूरी होगी। अब देखें पौंड में ईदी मिलती है, इससे बेहतर ईदी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमने एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद वापस आके इंशाल्लाह हम और आपके साथ जबरदस्त से पाकिस्तान की यादें ताज़ी करते रहेंगे और खास करके ईद की जो तैयारियां, यहाँ पे ईद की कैसे तैयारियां हो रही हैं, कितनी मसरूफियत है, मार्केट्स क्या हालात है यहाँ पे, किन किन जगहों पे किस तरह की मेहंदियां लग रही हैं, चूड़ियां बच्चियां पहन रही हैं और कैसे कैसे कपड़े यहाँ पे मार्केट में भी मौजूद हैं। यहाँ पे आपको पहले तो पाकिस्तान से कपड़े मंगवाने पड़ते थे, अब तो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो नाज़रीन कहीं ना जाइएगा, हमने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपके साथ और मजे मजे के वाकयात शेयर करते रहेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। रहमते रमज़ान प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। हमारे साथ नदीम साहब मौजूद हैं और आंटी भी हैं और जैन भी बैठे हुए हैं। तो हम फिर मज़ीद बातें करेंगे ईद के हवाले से और ये जानेंगे कि कैसी ईद गुजरती थी। जैन, आपके बचपन में आपको सबसे बड़ी ईदी आज तक क्या मिली है, पहले ये शेयर करें। वैसे मुझे सबसे जो ज़बरदस्त जो मुझे अपनी याद है वो बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल होता था घर में ईद का, कि हमें हर ईद पे अम्मी एक छोटा सा बॉक्स बना के देती थी और हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, इंतज़ार होता था उस बॉक्स का। उस बॉक्स के अंदर एक मल्टीपल सा वो पूरा मिक्स पैक होता था, उसमें जेलीज भी होती थी, उसमें कुछ पैसे भी होते थे, उसमें खाने पीने की चीजें भी होती थी, उसमें कुछ कपड़े जूते, वो एक छोटा स्टेशनरी का सामान होता था। एक बच्चों को शौक होता है ना, छोटे छोटे होते थे, कलरिंग पेंसिल का शौक था, रबर जो होते हैं, शार्पनर्स हैं, और वो बड़े वो फैंसी से भरी हुई चीजें होती थी। एक एक्साइटमेंट होती थी, बड़ा इंतजार होता था कि जी ईद आएगी तो हमें डब्बा मिलेगा। सुबह से जैसे ईद की नमाज पढ़कर आना तो हमने इंतजार कर रहे कि अम्मी वो दे दें, अम्मी हमारा डब्बा रेडी है। अम्मी ने पूरे 1-2 हफ्ते पहले से चीजें इकट्ठी करना शुरू कर देनी और सबको मिलता था। ये नहीं होता था कि जी बहनों को मुख्तलिफ मिलेगा और भाई को मुख्तलिफ मिलेगा, सबके साथ एक इक्वालिटी के साथ बड़े जबरदस्त अंदाज में वो प्रेजेंट किया जाता था। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ अपनी जो सबसे पहले रोज़े की याद है वो मुझे मेरे नाना की तरफ से, डैडी की तरफ से मिला था। एक पेन, उनको इज़हार है कि बच्चों को सिखाने के लिए एक था तरीक़ाकार कि पहला रोज़ा जब मैंने रखा अपनी ज़िंदगी का, उसमें मुझे वो इनाम दिए गए, वो पेन। आपको याद है वो? हाँ, मुझे याद है कि बाकी बच्चों का मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चों को ईदी मिलती थी। जब शाम होती तो मैं पूछती कि भाई आपकी ईदी कहाँ है, आपकी ईदी कहाँ है। एक बेटी मेरी बड़े मजे से सारा दिन कभी पान खा रही है, कभी कोई दही भल्ले खा रही है, कभी गोलगप्पे खा रही है, चीजें खा के रात को बच्चों ने अपनी अपनी ईदी निकालनी। तो मैंने कहना मासूमा आपकी ईदी कहाँ है, तो वो कहती मैंने तो सारी खर्च कर ली है। तो वो परेशान होती देखती कि यार, तो बच्चों को जो पैसे मिलते हैं और बच्चे उस दिन जितनी मर्जी शरारतें करते हैं, उनको होता था आज तो हमें डांट भी नहीं पड़नी, आज ईद है। कोई आज तो बिल्कुल डे आज ईद है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दफा मैंने सारी ईदी जमा की, जितनी भी स्ट्रीट से थी, फैमिली से, फ्रेंड से, और मैंने पैसे सारे इकट्ठे करके रखे और वो मुझसे गुम गए। और उस दिन मैंने ये लेसन लर्न किया कि जो ईदी है उसी के वक्त उसी वक्त खर्च करना और एंजॉय करना, क्योंकि एंड पे क्या पता पैसे गुम जाए। तो मेरे ख्याल से ये हर एक बच्चे की अपनी नेचर होती है। मेरी सिस्टर जो है वो सेविंग में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फौरन खर्च कर लेती हूँ और मेरी आज तक ये आदत है कि पैसे मुझसे जमा नहीं होते। अच्छा, मैं अपनी बात शेयर करूँ, मेरी वो अच्छी आदत थी और मेरी अम्मी की तरफ से सिखाई गई थी। मैं क्या करता था, मेरी कोशिश ये होती थी मेरी जो पॉकेट मनी है या मेरी जो ईदी है उनको जमा करके मैं अपनी बहनों के लिए अक्सर कोशिश होती थी कोई ना कोई चीज़ ले लूँ। मेरी जब सबसे बड़ी बहन थी, उनकी जब शादी हो गई तो मुझे अभी तक याद है कि मैं अपनी सारी पॉकेट मनी जमा करके जब भी उन्होंने घर आना होता था तो मेरे उनके लिए बहुत सारे, मुझे कोशिश होती थी कि मैं उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाऊं और उसकी एक दिल में सुकून और तसल्ली, मजा ही एक अलग होता था। ओह माय गॉड ज़ैन, आप तो परफेक्ट ब्रदर हैं। मतलब ऐसा भाई तो किताबों में है। ऐसा भाई एग्जिस्ट नहीं करता। ख्याल रखने वाला, बहुत मोहब्बत करना। बहुत छोटा सा था तो इसको एक जगह बैग अच्छा लगा। बिल्कुल, तो, मुझे भी यही वाकई याद आ रहा था। हाँ, तो इसको था कि मैं बैग किसी तरह भी मासूमा के लिए ले लूं। तो मैंने इसको मना किया, नहीं कोई बात नहीं, अभी मासूमा साथ है तो हम बाद में ले लेंगे। इसको इतनी परेशानी के नहीं मैं किसी तरह ले लूं। इसने हमें आगे किसी शॉप पे खड़ा किया तो अम्मी मम्मी मुझे पैसे दे दे, अम्मी मुझे पैसे दे दे। तो साथ ही जाके ये ले आया और उसको छुपा के रखा हुआ। जब कभी इसने कभी वो पर्दे के पीछे रखा होता, जब वो कभी जाती भी उधर तो अम्मी उधर ना चली जाए, अम्मी उधर ना चली जाए। ईद वाले दिन मैं इसको बिल्कुल, मुझे अभी तक वो कैफियत याद है कि जब हम रास्ते में से गुजरते उसने देखा कि ये मुझे बैग बड़ा पसंद है। और वो जब आगे चले गए तो मैं पीछे भाग के जाके बैग लेकर आ, मैंने अपनी शर्ट पे छुपाया कि इसको पता ना चले तो मैं उसको एक सरप्राइज दूं। और ईद में भी कोई 2 हफ्ते रहते थे, मैं हर रोज अम्मी अभी ईद में थोड़े दिन रह गए, मैं आज दे देना तो उसको, मुझे वो एक्साइटमेंट थी कि मैं वो एक्सप्रेशन देखूं कि कितनी खुशी होगी उसको कि मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया। बड़ी दोस्ती, बड़ी मोहब्बत से आपस में बहन भाइयों में बहुत। मुझे नहीं कोई टाइम याद कि ज़ैन ने आज तक कभी मेरे से कोई डांट या कोई एक दफा भी कोई पिटाई करवाई हो, या अपने अब्बू से भी। तो इसको प्यार से इसके अब्बू समझाते कि ज़ैन, ये मुझे एक दफा मैं इसको बड़ा डांटती, छोटा सा था, 5-6 साल का भी नहीं होगा, छोटा था। तो मैं इसे डांट रही तो ये मुझे सोफे की बैग पे खड़ा होकर कहता आप अपने डैडी के घर क्यों नहीं चली जाती। तो छोटा सा था तो इनके अब्बू देख रहे थे, वो उन्होंने इसको इतने प्यार से साथ लगाया, समझाया, इसको साथ लिटा के इसको बताएं कि देखो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे से कितनी प्यार मोहब्बत से रहती हैं, कितना प्यार करती हैं।
تو پھر اس کو اتنا احساس ہوا کہ اس کے بعد سے بس یہ چموں کی بارش ہی رہی اور ہے. واقعی ایسا ہی تھا کہ میرے ابو کی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ کبھی اب ظاہر ہے گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بچے ٹنٹرم وغیرہ تھرو کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا بیہیویئر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کبھی موقع آتا تھا تو ابو مجھے ہمیشہ پیار سے اپنے پاس بٹھا کے اپنے بازو میں لے کے, اللہ تعالیٰ ان کے بلند درجات کرے, اپنے بازو میں لے کے مجھے ہمیشہ بڑے پیار سے کہتے تھے دیکھو آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں, ان کو کتنا برا لگا ہوگا کہ آپ ساری زندگی ان کے لیے آپ کتنے اہم ہو, کتنے آپ سے محبت کرتی ہیں. اور مجھے ایموشنلی لٹرلی اتنا فیل ہونا, میں ابھی بھی اپنی بیسس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وہ ایموشنز, وہ محبت اتنی دینی ہے کہ بچوں کو یہ ڈر نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھے ماریں گے, بچوں کو یہ ڈر ہو کہ میرے ماں باپ کی دل آزاری نہ ہو, وہ اس سے ناراض نہ ہو, ان کو تکلیف نہ ہو کہ میرے بچے نے میری بات نہیں مانی. یہ وہ دیکھ لیتا تھا نا کہ اگر ابو مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں کچھ شرارتیں کر رہا ہوں تو اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے کہ بس پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا. یہ کون سے زمانے کا بچہ ہے, کیونکہ آج کل کے بچے وہ تو اتنا زبردست قسم کے جواب دیتے ہیں. نہیں آپ بیٹیوں کو بھی دیکھیں تو بیٹیاں بھی ماشاءاللہ میری بہت محبت کرنے والی, بہت پیار محبت, کبھی آپس میں 4 بیٹیاں تھیں اور کبھی ایسا نہیں تھا کہ ہاتھا پائی ہوئی ہوں یا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہو. آپ حیران ہوں گی کہ کبھی نہیں ہوتا تھا, صرف میں حیران ہو رہی ہوں آنٹی, کیونکہ یہ میرا بچپن نہیں ہے. ان کے سونے پہ لڑائی ہوتی تھی کہ میں نے اس سائڈ پہ سونا ہے, میں نے اس سائڈ پہ. بڑی بہن نے ایک پورا رجسٹر بنایا اور اس نے الماری پہ لگا دیا کہ ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے تو وہاں پہ سو جانا. بالکل باریاں لگی ہوتی تھی کہ آج پہلے نمبر پہ اس نے سونا ہے, دوسرے نمبر پہ اس نے. کبھی کوئی ٹائم نہیں یاد کہ مجھے کوئی بچیاں آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا اس میں ایسے ہوا ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس میں نا بہت بڑا ہاتھ نا پیرنٹس کا ہے, یہ بچوں کی کامیابی نہیں ہے, یہ ماں باپ کی تربیت بڑی اہم ہے. ابھی ہم اکثر اس پروگرام میں یہاں پہ اسلام چینل کے توسط سے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت پہ بہت دھیان دینا چاہیے ہمیں. بچوں اب ہمارا کیونکہ نرسری کا ایکسپیرینس ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اگر آپ بہتر ویلیوز دیتے ہیں, ان کی بیہیویئر مینجمنٹ اگر آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ زندگی میں ان کو بہت ہیلپ کرتا ہے. کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. اگر بچہ کوئی ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے, بہت سارے ہر بچے کا, ہر انڈیویجول کا ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے, لیکن اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے, کس طرح سے اس سچویشن میں بیہیو کیا جائے. آپ کو کبھی مار سر پڑی ہے؟ میں یہ بات, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بچوں کے حوالے سے تربیت میں سمجھتا ہوں ذہن کے وہ تربیت وہ پیرنٹس کا مزاج ہی ہوتا ہے, ماحول ہی ہوتا ہے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ ڈی ٹریک ہو یا اس کی تربیت غلط ہو, لیکن وہ بچے ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں. اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہے. وہ آپ کا اپنا مزاج اور ماحول اور اللہ کا فضل ہے. کوئی بھی دیدہ دنستہ غلط نتیجہ کا انتخاب کر کے سفر کا انتخاب نہیں کرتا, وہ نتیجہ بے شمار لوگوں کا غلط ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ انٹینشنلی تو نہیں ہے کوئی بچے کو وہ چاہتا ہو, اس لیے وہ ماحول اور مزاج اور پیرنٹس کا ایپٹیچیوڈ اوور آل, اس کا رزق اور اس کی کمائی وہ بڑا میٹر کرتی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے فیکٹر, وہ ان سین فیکٹرز ہیں. وہ بندہ نا وہ نہیں, وہ اس لیے بڑا یہ مانیوٹلی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ آبزرویشن چاہیے کہ آپ کے اپنا مزاج کیا ہے. گھر میں آپ بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہو تو آپ اسے سچائی کی توقع کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ چھوٹا چھوٹا جھوٹ بھی میٹر کرتا ہے, چھوٹا چھوٹا جھوٹ بھی میٹر کرتا ہے. آپ جھوٹ بول کے اس کو سچائی کا درس دے رہے ہو آپ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہمارے یہ بڑی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں پاکستان میں اسپیشلی بچوں کی تربیت اس حوالے سے کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم پیرنٹس کا تربیت کی زیادہ ضرورت ہے سوائے اس کے کہ بچوں یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں, یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کور کیا کہ جو ڈفرینٹ وجہ ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تربیت کر لی, آپ کا ایک پورا ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. آپ کا اپنا رزق کیسا ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, آپ کے دین میں آپ کس طرح سے پریکٹس کریں. آپ نماز بچوں کو اس طریقے سے سکھائیں کہ آپ اتنے محبت سے, اتنی عقیدت سے, عاجزی سے نماز پڑھیں کہ وہ بچہ خود ہی اس کی طرف راغب. بالکل. میں اپنی امی کی بات کرتا ہوں. میں جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب اور احترام میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا, میں نے کبھی کسی سے, اور وہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے تعلق کا, رحم کی التماس ہے آجا. کوئی دعویٰ تعلق کی نہیں میں بات کر رہا, لیکن جتنا محبت اور جتنی ہمارے اندر آرزو ہے کہ یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں وہ پیدا فرمائے. تو وہ یہ ساری یہ میرے ماں کی ماحول کا نتیجہ ہے. یعنی کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی بھی ناشریف آنسوں کے بغیر سنتے نہیں دیکھا میں نے. اچھا, ویسے میں نے آپ کی بھی جو کلام ہے وہ بڑا محبت کے ساتھ سنا ہے, اور اگر آپ آج کوئی نعت کے حوالے سے کوئی اشعار شیئر کرنا چاہیں.
وہ در رسول پہ بیٹھا میں ان کا فقیر ہوں، واہ ہے بھلا جہاں میں بھی مجھ سا کوئی امیر کہاں۔ واہ باسی صاحب کا جتنا کلام ہے وہ سارا نعتیہ کلام ہے۔ آپ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باسی صاحب نے جتنا کلام لکھا وہ آپ کی محبت اور آپ کی یاد میں لکھا۔ تو میں منیا نال یقین دے میں وکھیا اکھاں نال، اودے ہتھ کھنڈی یاسین دی اودے گھنگر والے بال، واہ اودہ ہر جا آئین ظہور ہے، اودہ چارے پاسے نور ہے، اساں پیراں تے سر سٹیا اساں چھڈے سب جنجال، اودی گھر گھر نوبت وجدی اے ازلی گل نہ اجدی، او میم دی بکل مار کے گل کردا ساڈے نال، واہ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰ ਦੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਤੂੰ ਵਾਸਫ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਜਾ ਮੌਜਾ ਮਾਨ ਪਿਆ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਗੁਦੜੀ ਆਇਆ ਲਾਲ واہ 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 ہاں وہ باسی صاحب کا وہ کمال وہ جتنا بھی آپ باسی صاحب اور کا وہ کلام محبت کا لیول ہی الگ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے یہ اشعار آتے ہوں گے ذہن میں۔ ہاں یعنی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس دل میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے وہ دل دوزخ میں نہیں جا سکتا، اللہ نے اس کو دوزخ میں بھیج کے دوزخ کی آگ ٹھنڈی کرنی ہے۔ یعنی کہ اس قدر محبت کا وہ تقاضا ہے، تو اگر اللہ پاک جس پہ کہتے ہیں بڑا ہی راضی ہوتا ہے نا، وہ اس کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ محبت آپ کے حوالے سے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بڑا میٹر کرتا ہے، یہ آپ کے پیرنٹس کی یہ تربیت اور آپ کے پیرنٹس کا یہ سارا اوور آل ایٹیچیوڈ یہ بہت زیادہ اس میں میٹر کرتا ہے۔ اچھا آپ نے کچھ شیئر کیا، مجھے بھی ایک وہ ابرار الحق نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں اور مجھے بڑا ہی پسند ہے، I'm sure کہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ وہ انتہائے عشق تھی کہ نور بے حساب تھا، میں قید بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ آنے والے دور کا امتی ہے گناہ گار، ہند سے ہے یہ حضور ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، تصور عدالت نبی کی یاد بڑھ گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا، بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خواہ خواہ منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے کس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں، کہ اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے تالے سب پڑے ہوئے، وہ آسماں کا راز تھا وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی، دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی کر لیا، نسبت حضور کے میں نے عود بھی لگا لیا، گھر سے ہم نکل گئے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی جانب مسجد رسول کے، وہ دھڑکنیں عجیب تھیں وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی سراپائے ملال تھی، روح تھی کی دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ کٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے، مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابی کرام کہ جیسے وہ جانتے ہوں کون یہ ہے نوجوان، دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں،
جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پر کہ سنت حضور کے بغیر کیسے جاؤں گا. یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ قمر, جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے بھا لیا, نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا بھی چاہیے. اور میرے ابو ہمیشہ بڑی اچھی بات کرتے تھے, کیونکہ میں سید ہوں, آل رسول سے, اولاد رسول میں سے ہوں, تو ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب روز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو تو ان کو یہ نہ ملال ہو یا ان کو شرم نہ آئے کہ یہ ہماری اولاد میں سے کسی نے یہ کام کیے. تو ہمیشہ ہمیں اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے کہ ہم چاہے اولاد میں سے ہیں یا امت میں سے ہیں, ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جب روز حشر جب ان کے سامنے حاضر ہوں تو ان کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ یہ میرا بندہ, یہ میرا امتی کیا اعمال کر ہے. وہ بڑی خوبصورت, جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے. ذرے اس خاک کے تبدہ ستارے ہوں گے, جس جگہ آپ نے نالائن اتارے ہوں گے. واہ, گدائے حسن تو من کم تری واصف علی واصف, کرم کر دی کہ بندہ بے قرارم یا رسول اللہ. تو یہ عشق محمد, عشق رسول, یہ ایک بڑی فضل اور بڑی عطا اور بڑی مہربانی ہے. یہ کوشش اور حاصل کا نتیجہ اچھا نہیں ہے. عید کے حوالے سے بتائیں, آپ کی عید کی جو تیاریاں ہوتی تھیں, کیا آپ پاکستان میں عید کی تیاریاں کچھ مہینوں پہلے شروع ہو جاتی تھی یا رمضان میں شاپنگ کرتے تھے, کس طرح کی تیاریاں کرتے ذہن مجھے بچپن یاد پڑتا ہے, وہ عید والے دن تو ہمیں سب سے زیادہ مجھے جو کیفیت آج یاد آ گئی وہ یہی ہے کہ عید والے دن مجھے سب سے زیادہ کوشش عیدی بچانے میں کرنی پڑتی تھی. یعنی کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ امی مجھ سے عیدی چھین لیں گی, کیونکہ ہم ایسی چیزیں کھاتے تھے اگلے دن بیمار ہوتے تھے. تو وہ شام تک اسی کوشش میں رہنا, دائیں بائیں امی کے سامنے ہم نے بالکل نہیں جانا کہ انہوں نے کہنا کہ اپنی جو عیدی ہے اکٹھی ہے وہ سب جمع کروا دو, تم غلط چیزیں کھاؤ گے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ میں اگلے دن عید کے ضرور بیمار ہوتا تھا, کیونکہ ہم نے جو ایک محلے میں رہتے تھے, باہر نکلنا, وہ سب کچھ کھاتے جانا, بے ترتیب, ہماری وہ بے ترتیبی اس وقت اتنی ترتیب سے تھی کہ ہم لوگ بڑی وہ سب کچھ انجوائے کرنا. ہم نے چائے کے ساتھ ایک ہاتھ میں وہ آئس کریم پکڑی ہونی ہے, ہم نے وہ کھٹی چیزیں بھی کھانی, سب کچھ کھانا. تو وہ پیرنٹس کی طرف سے یہ بڑی ہوتا تھا کہ وہ عیدی کے حوالے سے مجھے اب یہاں پہ بھی یہ کیفیت, اب دیکھیں یہاں پہ آ کے وہ میڈم نے وہ بات کی کہ وہاں پہ دینار میں پیسے ملتے تھے, تو یہاں پہ پاؤنڈ میں دینے پڑتے ہیں. اب مجھے اب اس خوف سے مجھے پتہ نہیں کیسے میں آزاد ہوں گا کہ یہ جو کہ وہاں پاکستانی روپیز میں آپ کو پاؤنڈ میں دینے پڑیں گے. تو یہ توقع میں یہاں کے لوگوں سے بھی رکھتا ہوں. پاکستان میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ توقع سارے پاکستانی یہاں کے لوگوں سے بھی رکھتے ہیں. جب آپ پاکستان میں عید کریں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی وہ پاکستانیوں کو بھی پاؤنڈز میں ہی دیں گے. بالکل, وہ بلکہ وہاں پہ آپ ایئرپورٹ پہ اتریں تو ٹیکسی ڈرائیور کو بھی پاؤنڈ چاہیے اور پانی کی بوتل کے بھی پاؤنڈ چاہیے. اچھا, آپ ویسے کوکنگ یہاں پہ اتنی اچھی کرتی ہیں, تو کوکنگ کے حوالے سے کوئی عید پہ کیا کوکنگ کرنی چاہیے اور کوئی زبردست ٹپس بتائیں ہمیں کچھ. دیکھیں, سب سے ضروری بات جو ہے کہ جو عید ہے نا, یہ خواتین مل کے چلا رہی ہیں, یہ ان کا شو ہے بیہائنڈ دا سین. جس طرح آپ نے کہا کہ امی ڈبہ تیار کرتی تھی, تو امی پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کرنا ہے, اور انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ عید والے دن مینیو کیا ہوگا, کتنے لوگ آ رہے ہیں, کیسے پکے گا. تو میرے خیال سے اگر آپ اپنا کام آسان کرنا چاہتی ہیں خواتین, تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آدھا کام ایک رات پہلے کر لیں, جنجر گارلک پیسٹ بنا کے رکھ لیں. اگر آپ نے کوئی میٹ بنانا ہے اس کو پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھ لیں. اور ڈیزرٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہم پہلے سے بنا سکتے ہیں, فریج میں ٹھنڈا کر سکتے ہیں. اور اگر کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم اپنے دماغ میں ایک لسٹ بنا لیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. اور اس سے بھی اتنا زیادہ الجھن بندے کی جاتی رہتی ہے کہ میں نے اب یہ جو ٹائم ویسٹ ہے نا تھنکنگ میں, وہ نہیں ہوتا. آپ ہسبینڈ کے لیے بھی کوئی ٹپ دیں گے کہ کس طرح سے اس کام سے جان چھڑانی ہے, اگر ان کی کوئی ہسبینڈ کے لیے سب سے اچھی ٹپ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عیدی دیں خواتین کو, اور اچھے اچھے کھانے کھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچن میں آپ تھوڑا سا ہاتھ بھی بٹائیں. تو برتن دھوئیں, بعد میں آلو کاٹ دیں, پیاز چھیل دیں, اور بن تو ضرور باہر نکال دیں. تو اگر یہ سارا کچھ نہ کیا جائے, ان کے نقصانات بھی بتا دیں. بہت شدید نقصان ہے, بہت شدید نقصان ہے. عید کی جو خوشیاں ہیں فوراً کٹ آف ہو جائیں گی وہیں پہ. نہیں, اس خوف سے وہ مرد میرا نہیں خیال کہ کوئی کسر چھوڑتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ دن وہ یہی تو ٹھیک رہے. لیکن میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ خواتین کی میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو
ٹو فیمیلز کے، یعنی کہ وہ بیچاری سارا دن ساری رات وہ ایک اہتمام کرتی ہیں اگلے دن کا آپ کی خوشی کے لیے، اور آپ لوگوں کو پورا قربان کرتی ہیں اپنی آسائشیں، اپنا میک اپ. وہ اور میرا ابھی نہیں آپ جانتے نہیں ہیں کہ پورا تیار ہو کے زیور میں لت پت کے چوڑیوں کے ساتھ کوکنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے. بالکل. ایک کالر بھی ان کی جانب بڑھتے ہیں، کالر کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میرا نام عالیہ ہے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا آپ کا شو دیکھ کے. بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ کپل دونوں بہن بھائی کا اتنے اچھے اچھے ایکسپیرینس اپنے شیئر کر رہے ہیں. تو عالیہ آپ نے عید کی شاپنگ کر لی ہے؟ جی میری عید کی شاپنگ ہو گئی ہے. میں بس یہ آنٹی سے کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کس طرح سے ہم اپنی نیو جنریشن میں یہاں پہ بچوں میں اتنی محبت پیدا کریں کہ ان میں کیئر کا ایلیمنٹ بھی ہو اور بچوں کو احساس ہو اپنے پیرنٹس کا بھی. کیونکہ آج کل کی جنریشن میں ہم نوٹ کرتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ جو ہے وہ کیونکہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ ہے اتنی زیادہ، تو بچے گیجٹس کے ساتھ اسی چیزوں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ پیرنٹس کے ساتھ ان کی وہ فیلنگس نہیں ہے آج کل کے دور میں. تو آنٹی بڑی اچھی اچھی چیزیں، یہ بھائی بہت اچھی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم اپنی جنریشن میں بھی یہ چیزیں آگے پاس آن کر سکیں. تو آپ عید کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں یہاں پہ؟ میں کیونکہ یہاں لندن میں ہوتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو صرف ایک گرین اسٹریٹ میں پھر کے ہی ہم لوگ اپنی وہ عید منا لیتے ہیں، اور وہ چمکا چمکی والے سوٹ پہن کے پھر ہمیں پینڈو پینڈو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ انتوں میں کانا راجا والی بات ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شامل ہونے کا پروگرام میں. آپ سے سوال یہ ہے کہ بچے، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بچے موبائل ڈیوائسز لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور خاص کر کے یہاں پہ جو نئی جنریشن ہے، ابھی تو گھروں کے ماحول ہی ہوتے ہیں کہ آپ ڈنر ٹیبل پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر بندے نے اپنی اپنی موبائل ڈیوائس ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے. تو کس طرح سے وہ تربیت دی جائے کہ آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں؟ پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے، بہت زیادہ اپنے بچوں کو بہت ٹائم دینا چاہیے. جو آپ لوگوں نے بننا تھا، جو کرنا تھا آپ لوگوں نے کر لیا. اب جو نیو جنریشن ہے، جو بچے ہیں نا، آپ نے ان کو ٹائم زندگی ان کو دینا ہے، ڈیڈیکیٹ آپ نے کرنا ہے. ان کو دیکھنا ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا کروں. لیکن ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی رہے، اور آپ کی نیت اچھی ہو. نیت پہ سارا دار و مدار ہے. آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اچھے طریقے سے سب کچھ لے کے چل رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دے گا. اور بالکل. بہت ساری پیرنٹنگ کے ایگزامپل ایسی ہیں. حوالے سے میں اتنا سیڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ میں خود بھی ایک مدر ہوں. تو جب میں شادی سے پہلے کی بات ہے، جب میں اسٹڈی کر رہی تھی، میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور میں ساری رات 999 ایمرجنسی کالز لیتی تھی اور صبح میں یونی جاتی تھی. تو میں سوچتی تھی اپنے آپ کو کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی کام اس سے زیادہ مشکل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد میرے بچے ہو گئے اور مجھے پتا چلا کہ بچوں کی یعنی کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ جس لمحے آپ کو لگے کہ یہ کام میں نے سیکھ لیا ہے، اسی لمحے بچہ بتائے گا نہیں آج کچھ نیا ہوگا. تو پیرنٹنگ یہ ہے فل ٹائم جاب. اور بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچوں کی جو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں. بچے کیوں موبائل ڈیوائسز میں جاتے ہیں؟ کیونکہ پیرنٹس اپنے مصروفیات میں ہیں. اگر وہ پرائرٹی نہیں ہے، محبت دے سکتے ہیں نا آپ، ویسے بچے بھی نکلیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے. ظاہر ہے ماں باپ کے اندر ایک سمندر ہوتا ہے دعاؤں کا، اور کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ بچے کی اچھی تربیت نہ ہو. اور ماں باپ کوئی بھی بچوں سے عیدی نہ واپس لیں. ہاں، یہ جو زندگی کا سب سے بڑا موقع جو بچوں کے ساتھ کہ جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ ہمارے بچوں کے ساتھ نہ ہو. میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ دنیا میں دھوکہ دہی بھی ہے، اس لیے یہ پیرنٹس کرتے ہیں. وہ عیدی لے لیتے ہیں اور وہ کبھی نہیں ملتی. وہ ہوا میں پرچیاں اٹھ جاتی ہیں. لیکن یہ بھی حسن ہے عید کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس کی اپنی ایک فیلنگز ہیں بچوں کی کیئرنگ کے حوالے سے، تو بڑا اچھا ہے یہ بھی. لیکن وہ ماں باپ کی وہ کیفیت کبھی بھی نہیں جاتی. آپ وہ چلے بھی جائیں، وہ واسی صاحب کا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ نے چاہتے ہو کہ ماں باپ چلے گئے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے نا، تو ان کے پیچھے چھوڑے لوگوں کی آپ خدمت کر دو، تو وہ آپ کو وہی کیفیت ملے گی. وہ بہن بھائی ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی بڑی بہن ہے، آپ کے بڑا بھائی ہے، آپ کے سکے بھائی ہیں، تو ان کی خدمت اس طرح کرو جیسے تم ماں باپ کی کرنا چاہتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلاء، یہ اخلاق، یہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا پیرنٹس کی جو دوری کا ہے. تو ہر عید پہ، ہر تہوار پہ، ہر کسی بھی ہمارا جو بھی ایونٹ آتا ہے اس میں ہم اپنے اپنوں کو بہت یاد کرتے ہیں اور بڑا مس بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا کوئی رستہ وہ ایک ہی ہے. اس کیفیت سے آپ لوگ آزاد بھی نہیں ہو سکتے. وہ احمد فراز کا شعر ہے کہ فراز کوئی دھوکہ کوئی جنوں بھی نہیں، اور یہ دن قرار سے کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں. لب و دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی ہے وہ کہہ سکوں بھی نہیں. میری زبان کی لکنت سے بدگمان نہ ہو، جو تو کہے تو تجھے عمر بھر ملوں بھی نہیں. فراز جیسے دیا قربت ہوا چاہے،
وہ پاس آئے تو ممکن ہے میں رہوں بھی نہیں. واہ 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 زبردست. کوئی بھی اچھا نہیں لگتا مجھے ہم نام تیرا, کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے. اطاعت ہے قناعت ہے کہ چاہت ہے فراز, ہم ہر حال میں راضی ہیں تو جیسا رکھے. زبردست شاعری, زبردست میسیجز, اور ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے پروگرام سے بہت فائدہ ہوا ہوگا, آپ نے انجوائے کیا ہوگا, پاکستان کی یادیں تازہ ہوئی ہوں گی اور آپ اپنی عید میں مصروف ہوں گے. تھینک یو سو مچ میاں, آپ کا بھی زبردست, آپ نے ساتھ پروگرام میں آج شمولیت کی. مجھے اور بھی اس دفعہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرا بھائی بھی ساتھ ہے. ہاں بالکل, بہت اللہ شکریہ, تعالیٰ آپ نے بڑی اس کو زبردست باتیں کی. میں پروگرام کے سلامت اختتام میں رکھے. ایک چھوٹا سا شعر, وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو یہ میری ماں کی دعا ہے, جو میں کہیں پہ بھی ڈوب رہا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ناظرین, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, عید کو انجوائے کریں, خوش رہیں, آباد رہیں. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.